नाज़रीन, सिंध में अक़लियतनि जे मसइलनि जे हल ऐं उन जी मदद जे लाइ पुलिस डेस्क क़ाइमु कई वई आहे ऐं इहा डेस्क जेकी आहे कीअं कमु कंदी ऐं कहिड़नि कहिड़नि शहरनि में हूंदी, डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद खां इन हवाले सां मालूमात वठंदासीं त इहो जेको आहे किए कम करे तो सबसे पहले हमें एंथनी साहब ये बताइएगा कि ये जो डेस्क बनाए गए हैं तो इसके पीछे आइडिया क्या था और क्या कोई ऐसा वाकया रोनमा हुआ था जिसके बाद ये ख्याल आया कि ये जो है माइनॉरिटी प्रोटेक्शन जो है वो डेस्क बनाया जाए। थैंक यू वेरी मच जी, आपने आज इस मौजू पर बात करने के लिए यहाँ तशरीफ लाई और मैं समझता हूँ कि ये आप भी जानती हैं और पूरा पाकिस्तान जानता है, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जो फेथ बेस्ड कम्युनिटीज हैं जो तादाद के लिहाज से कम है और जिनको कॉन्स्टिट्यूशनली हम मिनॉरिटीज कहते हैं, मिनॉरिटी फ्रेंडली लेजिस्लेशन हो या मिनॉरिटी फ्रेंडली किसी भी हवाले से कोई डिसीजन हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें अपनी एक मिसाल रखती है। और मैं आपके सामने एक जिंदा मिसाल आपके सामने बैठा हूं जो फेथ बेस्ड कम्युनिटीज को एक इंक्लूसिव अप्रोच के साथ मेन स्ट्रीम में लाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, उसकी लीडरशिप का जो विजन है, उसकी मिसाल आपके सामने हो। ये चंद साल पहले की बात है कि मैं हैदराबाद में था और डीएजी शर्जील खरल साहब उस वक्त हैदराबाद के डीएजी होते थे। उनकी तबीयत नासाज थी, मैं उनके घर पे उनकी इयादत के लिए गया तो वहाँ बैठे हुए मैंने उनसे कहा कि आप जैसे जो पढ़े लिखे ऑफिसर्स हैं, ज़ाहिर है उनकी हम अमल से हमेशा जो है वो ना सिर्फ जो मुख्तलिफ सोसाइटी के वो इकाइयाँ जिनकी आवाज़ इतनी तवाना नहीं होती, पुलिस के रवैयों के हवाले से एक फ़र्क हम तासुर देखते हैं। बिल्कुल। तो जो फेथ बेस्ड कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पर, जाहिर है वो सिंध के मुख्तलिफ अजला में रहते हैं, कहीं पर उनके माशी मामलात उनके आड़े आते हैं, कहीं पर हो सकता है कहीं कोई समाजी तौर पर भी चैलेंजेस होते हैं। तो रियासत का जो फेस होता है वो बेसिकली इन इदारों की कारकर्दगी होती है जिनसे लॉ एंड ऑर्डर आपने मेंटेन करना होता है। तो अगर उस फेज को हम बेहतर नहीं करेंगे तो फिर देखिए आइडियल सिचुएशन तो दुनिया में जो मिनॉरिटीज के लिए कहीं नहीं होती, लेकिन हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम चैलेंजेस को इस तरीके से कम कर सकते हैं। तो मैंने कभी कोई ऐसा मिनॉरिटी फैसिलिटेशन डेस्क होना चाहिए जहां पर हम ट्रस्ट बिल्डिंग कर सकें, इमेज बिल्डिंग कर सकें और रिलेशन को अच्छा डेवलप कर सकें और सर्विसेज जो है वो अकॉर्डिंगली बेहतर हो सके। तो ऐसा एक हम मिनॉरिटी फैसिलिटेशन डेस्क बनाते हैं। तो उन्होंने उस आइडिया को बड़ा सराहा और फिर एक हैदराबाद में हमने इससे स्टार्ट लिया कि इसको फैसिलिटेशन डेस्क बनाया जाए। और फिर उसके बाद जो उनके सक्सेसर है डीएजी साहब, उन्होंने भी उसको कंटिन्यू किया, लेकिन वो सिर्फ हैदराबाद की हद तक था। उसमें कोई मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ऐसा कोई किसी साने पे हमें कोई चैलेंज हो, लेकिन वो फैसिलिटेशन डेस्क बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हुआ जिसमें पुलिस के ऑफिसर्स, जिनमें जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले ऑफिसर्स और उसके अलावा मेजॉरिटी से थे, और प्लस कम्युनिटी के जो कुछ नोटेबल्स, क्लर्जी और स्टेक होल्डर्स वो मिलकर काम करते थे। तो फिर मैं पिछले साल आईजी साहब के पास किसी काम से गया तो उस एजेंडा में एक एजेंडा ये भी था कि हम सिर्फ हैदराबाद तक ही महदूद हैं, हम इसको पूरे सिंध तक, एक अच्छा काम है तो ये इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे जाएं। तो हमारे जो साबका आईजी साहब हैं उन्होंने इस आइडिया को बड़ा सराहा और मुझे कहा कि नहीं मैं बिल्कुल इसको नोटिफाई कर देता हूँ। तो उन्होंने पूरे सिंध के जितने भी हमारे जो डिविजन्स हैं उनके लिए तमाम डीएजीज को इसको नोटिफाई किया कि जी आप अपने अपने डिविजन्स में इस मिनॉरिटी फैसिलिटेशन डेस्क की को एस्टेब्लिश करने को जो है वो प्रोसेस को इमीडिएटली करें और इसको यकीनी बनाएं। और फिर उसके बाद हमने कराची में हमारे जो मौजूदा आईजी साहब हैं, जब ये हमारे कराची पुलिस चीफ थे, इनके साथ मिलकर ना सिर्फ उस डेस्क को बनाया बल्कि उसको केपी ऑफिस में इनॉग्रेट भी किया और जो इस कराची रेंज को
جو منورٹی فیسیلیٹیشن ڈیسک کو دیکھنے والے جو آفیسرز اور جوان، جس میں ہمارے پولیس کے بچے اور بچیاں ہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ٹریننگ بھی ہم نے کروائی، تاکہ وہ منورٹی ایشوز کو نہ صرف سمجھ سکیں بلکہ جو کمیونٹی میں بھی جو چیلنجز آتے ہیں اور جو کانسٹیٹیوشنل کمٹمنٹس یا گارنٹیز ہیں اس کو بھی ان کو انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو سکے. تو ہم نے ان کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ بھی کروائی، اور ہر ضلع میں، کراچی رینج کے ہر ضلع میں منورٹی فیسیلیٹیشن ڈیسک کا ایک انچارج اور اس کے بعد ان کی ٹیم ہے. اور ہم اس پہ جو ہے وہ اب آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی ڈویژن کے بعد، حیدرآباد ڈویژن کے بعد اب اس کو میرپور خاص میں بھی کریں، ہم سکر میں بھی کریں، اور نواب شاہ پہ بھی اس کو ہم لے کے جائیں. اس لیے کہ آئی جی صاحب کی طرف سے ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز جو میں محسوس کرتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے امپروومنٹ کا روم تو ہوتا ہے، اور جب آپ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو چیلنجز بھی سمجھ میں آتے ہیں، اس کا جو پریکٹیکل اگر کہیں پر کہیں ہم اس میں مزید امپروومنٹ لا سکتے ہیں. تو میں نے پھر ہمارے ہوم منسٹر صاحب ہیں، ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کا ایک ٹول فری نمبر جو ہے وہ ہمیں اسٹیبلش کر کے دیں، تاکہ دور دراز اگر کسی دیہات میں، گاؤں میں اگر کہیں کوئی مشکل آتی ہے یا کسی کو کوئی کمپلین ہوتی ہے تو جسٹ ٹول فری نمبر پر اپنی کمپلین جو ہے وہ رجسٹرڈ کروائے. اور آگے چل کے چونکہ چیزیں انڈر کنسیڈریشن ہے ابھی، تو منسٹر صاحب نے اس کو اپروو کر دیا ہے. ہم اس کے جو ٹیکنیکل اسپیکٹس ہیں کہ یہ کیسے فنکشنل ہوگا، اس پہ تھوڑا سا ابھی ہماری جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے، ڈسکشن چل رہی ہے منورٹی افیئرز ڈپارٹمنٹ اور ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر اس ٹول فری نمبر کو ہم کیسے امپلیمنٹ کریں. لیکن بیسیکلی آئیڈیا یہی ہے کہ جیسے مختلف اداروں کے لیے، جیسے چائلڈ پروٹیکشن کے لیے یا وومن پروٹیکشن کے لیے یہ ٹول فری نمبر ہے، تو آئیڈیا یہی ہے کہ کوئی بھی اگر سائل جو ہے، کمپلینٹ جو ہے وہ کمپلین کرے گا تو اس کا ایک رجسٹریشن میکینزم ہوگا، چاہے وہ آئی جی آفس میں ہو یا کنسرن ڈی آئی جی آفس میں ہو، اور وہاں سے پھر اس متعلقہ جو ڈیسک کا انچارج ہے اس تک یہ کمپلین جو ہے وہ امیجیٹلی جو ہے وہ فارورڈ کر دی جائے گی. لیکن اس کی ایک سینٹرلائز جو ہے، اس کی ایک مانیٹرنگ بھی ضرور ہوگی، تاکہ جو ریڈریسل کا جو ایک نظام ہے اس کو ہم انشور کر سکیں کہ کمپلین آئی، اس پہ کام ہوا اور وہ سیٹلڈ ہو گئی. تو یہ ایک ہمارا ہے آئیڈیا جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اچھا، کافی حد تک تو آپ نے بتایا کہ یہ کیسے کام کرے گا اور کس طرح سے کام کرے گا. آپ نے بات کی یہاں پہ ٹول نمبر کی، تو ہمارے پاس کئی دیکھیں جو پروٹیکشن سیلز ہوتے ہیں، اسی طرح سے جو ہے ان کے ٹول نمبر بھی بنتے ہیں اور پھر ایمرجنسی کے طور پہ وہ نمبر بھی مہیا کیے جاتے ہیں. لیکن جب امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو پچھلے ہمارے پاس بہت بڑی لائن ہے جس میں وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. تو اس کو آپ کیسے باور کروائیں گے کہ اس سارے پہ امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ دوسرا یہ کہ پھر اس میں کیا سول سوسائٹی کے ممبران بھی شامل ہیں، ان کو شامل کیا گیا ہے اس حوالے سے؟ تو وہ ذرا دیکھیں، انیشل فیز پہ تو ابھی اس میں جو پولیس آفیسرز ہیں وہی اس فیسیلیٹیشن ڈیسک کو لے کر چل رہے ہیں. جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ حیدرآباد میں چونکہ یہ پہلے ایکسپیریمنٹ ہوا تھا، تو اس میں ہمارے سول سوسائٹی کے دوست بھی ہیں اور جو فیتھ بیس کمیونٹیز کے جو کلرجی سے اور کچھ ان کے جو نوٹیبلز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. اور ڈیفینیٹلی جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے، جو مختلف ڈویژنز ہیں ان میں بھی ہم اس کو آن بورڈ کریں گے. یہ مطلب چیزیں جو ہے وہ ذہن میں ہیں، اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا لائزون جو ہے وہ کمیونٹی کا اور پولیس کا ڈیولپ ہو سکے، تاکہ ایک ارلی وارننگ سسٹم ٹائپ کا جو ہے وہ بھی کانسیپٹ ہے ہمارا، کہ ہم حادثے کے بعد جو ہے وہ ہم اس کے جو پریمپٹیو جو میجرز ہے اس پہ بات نہ کریں، بلکہ ہم جو ہے وہ پہلے سے اس ریلیشن شپ کو اتنا ہم اچھا بنائیں تاکہ کوئی ایسا ایشو نہ آ سکے. اور اس ڈیسک کو جو ہیڈ کر رہی ہیں وہ بھی ہماری ہندو کمیونٹی کی ایک بڑی ہی ٹیلنٹڈ اور بڑی ہونہار ڈی ایس پی ہیں جو ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں، منیشا صاحبہ. وہ پورے سندھ میں اس کو بڑی ڈیلیجنٹلی اس کو وہ پورے ڈپارٹمنٹ کو لے کے چل رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک اور ڈی ایس پی ہیں جو ہندو کمیونٹی سے ہیں،
جو حیدرآباد میں اس ڈیسک کے ساتھ منسلک ہیں اور وہ کر رہے ہیں, اور کوشش ہم کر رہے ہیں کہ اس میں ایک خوبصورت سا گلدستہ بنایا جائے جس میں ہمارے جو ڈفرینٹ فیتھ بیس کمیونٹیز کے پولیس کے جوان آفیسرز ہوں اور ہمارے میجورٹی کمیونٹی کے بھی ہوں, تاکہ یہ مل کر ہم اس ڈیسک میں جو ہے وہ اپنے لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کر سکیں. اچھا انتظار صاحب, آپ نے یہاں پہ بتایا کہ جیسے آپ نے شروعات حیدرآباد سے کی ہے, کراچی ہے اور سندھ کے دوسرے شہروں کی بھی بات کی. اگر ہم بات کریں یہاں پہ تھر اور عمر کوٹ کی, تو وہاں پہ اکثر جو آبادی ہے وہ ہندو کمیونٹی کی ہے, تو کیا اس طرح کے ڈیسک وہاں بھی جی بالکل. ابھی پچھلے مہینے وہاں پر بھی ایک کیپیسٹی بلڈنگ سیشن ہوا ہے جس میں پولیس کے ہمارے جوان تھے, آفیسرز تھے, ان کے ساتھ ایک کیپیسٹی بلڈنگ سیشن بھی ہوا ہے, اور وہاں پر بھی میرپور خاص ڈویژن میں بھی اس پہ کام چل رہا ہے. ذرا پیس تھوڑا سا سلو کر لیجیے اس کو, بٹ تھنگس آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. تو وہاں پر نوٹیبلز کو بھی آن بورڈ لے کے اس پہ کام ہو رہا ہے. اور ابھی میری پرسوں ہی بات ہوئی تھی ہمارے ایک بڑے ہی کمپیٹنٹ جو ہیں آفیسرز وہاں پر میرپور خاص ڈویژن میں, ان کی پوسٹنگ ہوئی ہے چند ماہ پہلے, تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ ہم اس کو کیسے ایکسپیڈائٹ کر سکیں. تو اکثر و بیشتر میں مطلب خود بھی رابطہ کرتا رہتا ہوں اس ڈیسک والوں سے, دو کہ یہ میری اس میں ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہے, لیکن چونکہ ایک کمیونٹی ریپریزنٹیٹو ہوتے ہوئے ایک پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ایک ذمہ داری دی ہے, تو ایک انکلوسیو سوسائٹی کے فروغ کے لیے اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ یہ جو ڈیسک بنایا گیا ہے مائنارٹی پروٹیکشن ڈیسک, اس کے توسط سے عام جو مائنارٹیز کے ایشوز ہیں اور جو ان کی مشکلاتیں ہیں اور جو ان کی مدد ہے وہ جو ہے اس کے ڈیسک کے ذریعے کی جائے گی, اور آپ اس کو جو ہے نگرانی بھی کریں گی. میں تھوڑا سا یہاں پر بڑی احترام کے ساتھ ایک کریکشن کرنا چاہوں گا کہ ہم پروٹیکشن کی بات ہی نہیں کرتے ہیں, ہم فیسیلیٹیشن کی بات کرتے ہیں کہ یہاں پر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. پروٹیکشن والا لفظ جو ہے نا وہ اٹ سیلف ایک ڈسکریمنیشن کی طرف لے کے جاتا ہے ہمیں, اور اسی اپروچ کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں, اسی سوچ کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں کہ جو فیتھ بیس کمیونٹیز ہیں ان کو حفاظت کی نہیں, ان کو شراکت کی طرف ہم نے لے کے آنا ہے, اور اسی اپروچ کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ یہ جو دوریاں ہیں, یہ جو غلط فہمیاں ہیں, اس کو ہم کیسے ختم کر سکیں. اور جہاں تک آپ نے اس کی پرفارمنس کی بات کی ہے, تو ہم آپس میں یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم سال کے آخر میں یقیناً اس کی پرفارمنس جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ, مختلف اداروں کے ساتھ, آپ کے میڈیا کے ساتھ ضرور ہم شیئر کریں گے کہ جی ہم نے اس فیسیلیٹیشن ڈیسک کے ذریعے سے کس طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے, کتنی کمپلینٹس آئیں, کتنی سیٹل ڈاؤن ہوئی, کتنی پروسیس میں ہے. اور اس کی ایک اور بھی ہمارا ایک جو ٹارگٹ ہے اس میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو خام خواہ کی دیکھیں مائنورٹی کمیونٹی کے بہت سارے لوگ جو بہت کم وسائل کا ان کو چیلنج کا شکار ہے, اور جب وہ اپنی روزمرہ زندگی میں جاتے ہیں تو پھر یہ خام خواہ کی جو ایک لٹیگیشن کی طرف ہم نے اپنے آپ کو الجھایا ہوا ہے, ان کے اس معاشی چیلنج کو بھی ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خام خواہ لٹیگیشن میں نہ جائیں. جہاں پر چیزیں باہمی گفت و شنید سے اگر سیٹل ہو سکتی ہیں, اور خام خواہ جو ایک کلچر ہے ہمارے ہاں کہ ایک دوسرے پہ کیس کرنا اور الجھے رہنا, اور اپنے نہ صرف بچوں کی پرورش پہ توجہ دے پاتے ہیں, اپنے جو وسائل ہوتے ہیں ان کو خام خواہ کی جو ہے وہ اس لٹیگیشن میں الجھا دیتے ہیں. تو ان جو ایک اپنے ہی کریٹو کیے ہوئے جو خود کریٹ کیے ہوئے ہارڈلز ہیں ان سے بھی ان کو نکالا جائے تاکہ ان کے معاشی حالات بھی بہتر ہو سکے. تو ملٹیپل اس کے ایسپیکٹ ہوں گے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے. تھینک یو جی.